अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद भी भारतीय सरकार पहलगाम ड्रामे में हकीकत के रंग भरने में मसरूफ है। कभी पैर दर पैर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास, तो कभी मुल्क भर के 244 अजला में सिविल डिफेंस की ड्रामाई मशकों पर भारत की अपोजिशन जमातों के साथ साथ भारतीय शहरी भी अपनी ही हुकूमत की जंगी अदाकारी पर भरपूर तनकीद कर रहे हैं। कोई राफेल को खिलौना करार देकर उसके साथ लींबू और मिर्चें लटका कर नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा रहा है, तो कोई भारतीय वजीर आजम पर यह कहकर तनकीद कर रहा है कि आपको तो 3 दिन पहले ही मकबूजा कश्मीर में होने वाले वाक़े का इल्म था, इसीलिए तो आपने कश्मीर का दौरा मुलतवी किया। अगर आपको हमले का पहले ही मालूम था तो इससे बचने के लिए आपने क्या इक़दामात किए? सरकार ने यह माना कि इंटेलिजेंस फेल्यूर है और मुझे ये भी इंफॉर्मेशन मिला हमले के 3 दिन पहले ही वहाँ इंटेलिजेंस रिपोर्ट मोदी जी को भेजा था और उसी लिए मोदी जी ने कश्मीर जाने का प्रोग्राम कैंसल किया था। ये मैं एक पेपर में पढ़ा। जब इंटेलिजेंस लोग आपकी रक्षा के लिए ये कहते हैं आप जाना मुनासिब नहीं है, तो आप वही बात अपने इंटेलिजेंस लोगों को, सिक्योरिटी को, वहाँ के पुलिस को, वहाँ के बॉर्डर फोर्स को आपने क्यों नहीं इत्तला दिया और क्यों ये सुरक्षित लोगों का सुरक्षितपन क्यों नहीं किया? साबिक गवर्नर मकबूजा कश्मीर सत्यपाल मलिक तो मोदी पर तनकीद करते हुए कांग्रेस के सरबराह से भी 2 हाथ आगे निकल गए, जिन्होंने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को डरपोक, बेशरम और बुज़दिल कह दिया। इनको बेसिक ग्राउंड की कोई नॉलेज नहीं है, चाहे वो अमित शाह हो या प्राइम मिनिस्टर हो। इनको कहना चाहिए था हमारी गलती हुई, इतना बड़ा लैप्स है वहाँ। मुझे जो जानकारी मिली है तो इनके पास इनपुट्स थे, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। इनकी बेशर्मी की लिमिट है और ये कोई जनता की परवाह वगैरह नहीं करते हैं, सोचते हैं कि उस वक्त मैनेज कर लेंगे इलेक्शन में। बेसिकली ये बहुत ही इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। ये तो बहुत बेशर्मी कर रहे हैं, लोगों को बहकाने की कोशिश करते हैं। इनको तो मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। नाज़रीन, मोदी सरकार अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसकर अब इससे निकलने की जितनी भी कोशिश कर रही है वो उतना ही इस जाल में फंसती चली जा रही है। भारतीय सरकार पर जहां अपने तनकीद कर रहे हैं, वहीं पहलगाम वाक़े पर नरेंद्र मोदी की हुकूमत बैरूनी हिमायत हासिल करने में नाकाम नजर आ रही है। इस सूरत हाल में भारतीय सरकार के पास जंगी माहौल से निकलने के लिए क्या ऑप्शंस हैं? इस हवाले से आज हम 5 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, भारत ने मुल्क भर के 244 अजला में सिविल डिफेंस की मशकें शुरू कर दी, जबकि जंगी सूरत हाल के पेश नजर भारतीय फौज की नक्लो हरकत कहीं दिखाई नहीं दे रही। क्या ऐसी सूरत हाल में यह कहा जा सकता है कि मसनूई जंगी माहौल बनाकर मोदी सरकार अपने ही अवाम को बेवकूफ बना रही है? सवाल नंबर 2, भारतीय वजीर आजम मुसलसल भारतीय चीफ से अहम मुलाकातें कर रहे हैं और सिक्योरिटी चीफ्स को फ्री हैंड दे दिया गया है। क्या भारत की सियासी हुकूमत जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है? सवाल नंबर 3, आज पहलगाम वाक़े को 2 हफ्ते हो चुके हैं। इन 2 हफ्तों में 2500 लोगों से तहकीकात की गई और 200 के करीब लोग जेर हिरासत हैं। पाकिस्तान पर 5 मिनट बाद इल्जाम लगा दिया गया था। आज 2 हफ्तों बाद भी पहलगाम वाक़े में मुलविस किसी शख्स को सामने क्यों नहीं लाया जा सका? सवाल नंबर 4, भारतीय वजीर खारजा ने यूरोप पर खुलकर तनकीद की, अब भारतीय सियासतदान अक़वाम मुत्तहिदा पर भी तनकीद कर रहे हैं। क्या भारत का बैनुल अक़वामी क़वानीन और इदारों से भी एतमाद उठ चुका है? सवाल नंबर 5, कांग्रेस के सरबराह के बाद मकबूजा कश्मीर के गवर्नर ने भी मोदी पर इल्जाम लगाया है कि मोदी सरकार को पहलगाम वाक़े का पहले से इल्म था। क्या भारतीय पार्लियामेंट वजीर आजम पर लगने वाले इल्जाम की तहकीकात के लिए कोई कमेटी तश्कील देगी? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले जाहिर बात है इसमें पूरी कौम जानना चाहेगी, आज के हवाले से क्या अपडेट्स आ रही हैं? बॉर्डर के हवाले से सब खैर खैरियत है? देखें, खैर खैरियत तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कोई सच अंदेशे वाली या खौफजदा होने वाली भी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं, जो हमारे बॉर्डर्स के निगहबान और पासबान हैं, वो पूरी तरह से अलर्ट भी हैं और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ठीक, अगर खुदा ना खासा कोई अगर शरारत, कोई हरकत हुई तो इंशाअल्लाह उसको जो है वो पूरा जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे और वैसे ही करेंगे जैसे कि
قوم کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے اور جیسا وہ کریں گے اس کو ان کو ویسا ہی جو ہے وہ جواب ملے گا. تو بہرحال یہ صورتحال جو ہے وہ اس وقت ابھی جاری ہے، کیونکہ دوسری طرف سے جو گفتگو ہو رہی ہے، جو ادھر ادھر جو ان کی جو سرولنس ہوئی ہے، تو اس سے جو یہ اندیشہ ہے کہ شاید وہ کوئی حرکت جو ہے وہ کریں. اچھا، ٹھیک ٹھیک. رانا صاحب، ایک اور آج بڑی انپریسیڈنٹڈ قسم کی چیز ہوئی. بڑا کم اس طرح دیکھنے میں آتا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئی ہیڈ کوارٹرز کا انہوں نے دورہ کیا. اس کے بعد جو تصویریں وہاں سے جاری ہوئیں، اس کے اندر تینوں سروسز چیفز وہاں پہ موجود تھے. وہاں پہ خواجہ آصف صاحب وہاں پہ موجود تھے. ظاہری بات ہے ISI چیف خود بھی وہاں پہ موجود تھے. بیسکلی یہ میسیجنگ ہے پوری دنیا کو کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت جو ہے وہ سیم پیج پہ ہے ایسے موقع پہ. دیکھیں، بالکل حقیقت بھی یہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. پوری قوم اپنی مسلح افواج کے جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہے، بلکہ ساتھ کھڑی ہے. اور مسلح افواج اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں وہ سبھی جو ہے وہ پوری جو ہے وہ ہمت، طاقت، عزم کے ساتھ جو ہے وہ ملک کا دفاع کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں. اور آج وہاں پہ کوئی انٹیلیجنس جو سے متعلقہ کسی بلڈنگ کا جو ہے وہ جس میں اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہے وہ اس سلسلے میں کوئی وہاں پہ جو ہے وہ سینٹر قائم کیا گیا ہے، تو اس کا انوگریشن بھی تھا. تو اس مقصد کے لیے جو ہے وزیر اعظم وہاں پہ تشریف لے گئے. رانا صاحب، ایک جو سوال بار بار کیا جا رہا ہے اور خاص طور پہ جو آپ کی اپوزیشن ہے اس سے کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کہیں نظر نہیں آ رہے سارے معاملے میں. مطلب 22 تاریخ کو یہ واقعہ پیش آیا، تب سے لے کر اب تک باقی لیڈرشپ تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کے پارٹی کے سربراہ نظر نہیں آ رہے کہیں پہ. نہیں، دیکھیں، پارٹی کے سربراہ جو ہیں، جب پارٹی نظر آ رہی ہے، پارٹی سے مراد کہ یہ معاملہ جو ہے یہ بنیادی طور پہ ذمہ داری جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کے ہیڈ کے طور پہ وزیر اعظم پاکستان کی ہے. اور اسی طرح سے پارٹی گورنمنٹ ہے پنجاب میں، تو وہ ذمہ داری جو ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کی ہے. تو اس سلسلے میں دونوں جگہوں پہ جو ہے وہ ان کی مشاورت موجود ہے، ان کی گائیڈنس موجود ہے. وہ پوری طرح سے ہر چیز میں آن بورڈ ہیں. لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ وزیر اعظم کے ساتھ جو ہے وہ بھی جو ہے وہ بیانات جاری کریں یا اس سلسلے میں جو ہے وہ کوئی فردر جو ہے وہ بات کریں. اگر محسوس کریں گے وہ کہ کسی جگہ پہ کوئی کمی کوتاہی ہے تو وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، انہیں پورا اختیار ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ وہ پوری طرح سے مطمئن ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بہترین طریقے سے نبھا رہی ہے. اور سیم از دی کیس ود پنجاب گورنمنٹ. نواز شریف صاحب کے اوپر ایکچولی ماضی کے اندر یہ الزامات لگتے رہے ہیں کہ وہ بھارت کو لے کے جو ہے تھوڑا سا سافٹ ایک پوزیشن رکھتے ہیں. نریندر مودی کا جو دورہ ہوا تھا، جب وہ آئے تھے میاں صاحب کے گھر بھی آئے تھے، بار بار اس کو ایک ایگزامپل یا بیس بنا کے جو ہے یہ تنقید کی جاتی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے تھوڑی سی سافٹنس رکھتے ہیں اپنے دل میں؟ دیکھیں، اگر آپ اس سائیڈ پہ جائیں گے تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی لیڈرشپ تھی یا ان کی حکمت تھی کہ انہوں نے ان دونوں ممالک کے درمیان جو ہے وہ ٹینشن کو کم کرنے اور جو کشمیر کا ایشو ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے جو ہے وہ سفارتی کوششوں میں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ انہوں نے اثر پیدا کیا، اس قدر انہوں نے جو ہے وہ پیش رفت کی کہ واجپئی جیسا پرائم منسٹر جو ہے اس نے آ کے نہ صرف پاکستان کی آزادی کو، پاکستان کی سالمیت کو جو ہے وہ مینار پاکستان کے سائے تلے آ کے تسلیم کیا، سلوٹ کیا. لیکن بعد میں پھر جب وہ وہاں سے واپس ہوئے تو پھر ہم نے وہاں پہ کیا کیا؟
اور کن لوگوں نے کیا اور کیوں کیا، اس کے کیا بعد میں جو ہے وہ اثرات ہوئے. ٹھیک. اور نریندر مودی صاحب جو ہے، جب یہ جو ہے وہ بہانوں سے اور اتنے کین تھے کہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کیا جائے، تو وہ جب ایک یعنی طے شدہ شیڈول کے بغیر وہ یہاں پہ تشریف لائے، تو اس کے بعد پھر ہم نے یہاں پہ کس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کی اور کس قسم کے جو ہے وہ ہم نے معاملات کو کس طرح سے بگاڑا. تو بہرحال پھر وہ جو ہے وہ کوششیں جو ہے وہ بالآخر دم توڑ گئی، وہ کوششیں جو ہے وہ ناکام ہوئیں. اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ ٹینشن کا ماحول جب شروع ہوا، تو اب اس میں اگر تو ہم پہ حملہ یا ہم پہ کوئی جنگ مسلط ہوتی ہے تو اس کا ہم نے جواب تو دینا ہے اور بھرپور جواب دینا ہے، منہ توڑ جواب دینا ہے. لیکن اگر یہ حالات نہ پیدا ہوتے اور دونوں ملک جو ہے وہ باہم جو ہے وہ کشمیر کے متعلق بھی کوئی جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی، ان کی حق خود ارادیت کو سامنے رکھتے ہوئے کو ان کا بھی فیصلہ ہو جاتا اور دونوں ملک جو ہے وہ اچھے ہمسایوں کی طرح جو ہے وہ آگے بڑھتے، تو یہ نہ صرف دونوں ممالک کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے جو ہے یہ بہت اچھا ہوتا. اب یہ تو وہ لوگ جو ان چیزوں کو سبوتاژ کرتے رہے، یہ ان کے سوچنے کا مقام ہے یا ان کے جو ہے وہ اپنے ان ہتھ کنڈوں کے اوپر اور اپنی اس سوچ کے اوپر جو ہے وہ ماتم کرنے کا مقام ہے. رانا صاحب، وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے اس پروسیس کو آپ کی نظر میں سبوٹاج کیا؟ یہ مجھے ان کا اس موقع پہ جس وقت اب یہ اور طرح کی ایک ٹینشن چل رہی ہے، تو مجھے میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات مناسب ہوگی کہ اب ان لوگوں کو جو ہے وہ ایک اور نئی جو ہے وہ اختراع جو ہے وہ شروع کی جائے. لیکن یہ کیا کوئی کسی کو بھول گیا ہے کہ واجپئی کہ جو کیبل کیٹ تھا اس کے اوپر کن لوگوں نے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ پتھر برسائے تھے اور کن لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ فساد برپا کیا تھا، اور کون لوگ تھے جو مودی کا جو یار ہے غدار ہے اس کے نعرے لگاتے رہے اور لگواتے رہے. یہ تو کل کی بات ہے، یہ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ بھول چکے ہوں گے اس بات کو. نہیں تو رانا صاحب، یہ نعرہ آپ کے خیال میں غلط ہے، نہیں لگانا چاہیے مودی کا جو یار ہے غدار ہے؟ نہیں، معاملہ یہ ہے کہ اس وقت تو جو مودی کی حرکتیں ہیں، اس وقت مودی جس طرح سے پاکستان کا دشمن ہے، اس وقت وہ جس طرح سے اسلام کا دشمن ہے، اس وقت وہ جس طرح سے کشمیر پہ ظلم کر رہا ہے، تو بالکل یہ نعرہ نہیں بلکہ اس سے بھی اگلا نعرہ جو ہے وہ ہونا چاہیے. لیکن اگر یہ دونوں ممالک کے درمیان معاملات جو ہے وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے طے ہو جاتے اور اس کے نتیجے میں کشمیر جو ہے وہ حق خود ارادیت پا لیتا اور کشمیری ہمارے جو اس وقت بدترین ظلم کا شکار ہے، یہ پچھلے 70 سال میں وہ ظلم نہیں ہوا جو پچھلے جو ہے وہ 8-10 دن میں ہو چکا ہے. ٹھیک. تو ان کو بھی جو ہے وہ بھی خوشحال ہوتے، وہ بھی آج جو ہے وہ امن کی زندگی گزار رہے ہوتے، تو یہ بہت اچھا ہوتا. تو لیکن بہرحال ان کوششوں کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا. تو رانا صاحب، آج جو اب پوزیشن بن چکی ہے، ظاہری بات ہے ٹینشن بھی ہے اس وقت، ایل او سی کے اوپر بھی ٹینشن ہے، ورکنگ باؤنڈری پہ بھی ایک ٹینشن ہے، تو ایسی صورتحال میں آپ کس طرح دیکھتے ہیں کشمیر کا مسئلہ اگر حل ہو سکتا ہے عسکری طریقے سے ہی ہوگا یا کوئی اور حل اس کا نکل سکتا ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، عسکری طریقے سے بھی اس کا حل نظر نہیں آتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان عسکری جو مارکا ہے، وہ جو لوگ جنگ سے متعلقہ زیادہ سمجھ اور زیادہ انالیسز رکھتے ہیں، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ دو ایٹمی قوتوں کے درمیان
جنگ جو ہے وہ کسی ایک کی فتح اور دوسرے کی شکست میں نہیں بلکہ دونوں کی تباہی میں جو ہے وہ کے اوپر متمج ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے. ٹھیک. تو یہ تباہی تو خیر کوئی نہیں چاہے گا، ہم بھی نہیں چاہتے، اس لیے ہم نے پوری دنیا کو یقین دلایا ہے کہ ہماری طرف سے کوئی انیشیٹو، کوئی پہل نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہمارے خلاف ایڈونچر ہوگا تو پھر ہم اس کا جواب جو ہے وہ دیں گے. تو اس لیے عسکری حل تو میرا نہیں خیال کہ. اور یہ رانا صاحب جب آپ لفظ ایڈونچر استعمال کرتے ہیں، وہ ایڈونچر سے مراد جو ہے وہ پانی بند کرنا بھی ایڈونچر کے زمرے میں ہی آئے گا کہ یہ ہمارے خلاف ایک ایڈونچر کیا گیا ہے؟ جی 100% یہ ہماری لائف لائن ہے. یعنی دیکھیں نا، یہ جو 3 دریا جن کا یعنی اب اگر آپ دیکھیں نا وہ 1960 کا جو ایکارڈ ہے پانی کا، جی ہاں، تو آپ یقین کریں کہ جن لوگوں نے کیا ان لوگوں کی قبروں کے اوپر بھی جو ہے نا وہ مقدمہ چلایا جانا چاہیے. اتنا ظلم کیا ان لوگوں نے. اچھا. وہ اتنا یک طرفہ ایکارڈ ہے کہ 3 دریا تو ان کو دے دیے کہ وہ مکمل بند کر دیں، اور جو چناب اور جیلم ہے اس کے اوپر بھی ان کا حق جو ہے وہ اس میں درج ہے کہ جی وہ اتنا پانی روک سکتے ہیں اور اتنا پانی جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں. تو بہرحال اس ایکارڈ کا تو ہم پابند ہیں. اب اس سے تو ہم جو ہے وہ فرار اختیار نہیں کر سکتے، لیکن ہندوستان کو بھی جو ہے وہ اس سے فرار یا اس کو منسوخ کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا. وہ ہماری لائف لائن ہے. اگر اس سے وہ انکاری ہوگا یا ہمارا پانی روکے گا تو یقیناً وہ پھر ایڈونچر سے بھی، بلکہ ہماری طرف سے یہ بات پاکستان کی طرف سے حکومت نے بھی اور عسکری قیادت بھی یہ کلیئر کر دیا ہے کہ وہ ایکٹ آف وار ہوگا. اچھا، وہ ایکٹ آف وار کنسیڈر کیا جائے گا. ایک اور کیونکہ سیاسی امور کے اوپر آپ رانا صاحب پرائم منسٹر کو ایڈوائس بھی دیتے ہیں، ان کو رہنمائی دیتے ہیں، اس سارے معاملے کے اندر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بار بار اپنے آپ کو لیفٹ آؤٹ فیل کر رہی ہے کہ ان کو آن بورڈ نہیں لیا جا رہا، آل پارٹیز کانفرنس منعقد نہیں کی جا رہی، جبکہ بارڈر کی دوسری طرف جو ہے وہ پھر بھی اپوزیشن کو کافی زیادہ انگیج کیا جا رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی کمی ہے یہاں پر؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہے. جب اجلاس ہو رہا ہے سینٹ کا بھی اور قومی اسمبلی کا بھی، وہاں پہ ریزولوشن بھی پاس ہوئے ہیں، سب کو بات کرنے کا بھی حق ہے. اس سے بڑی اور اے پی سی کیا ہوتی ہے؟ اور اگر تو پی ٹی آئی وہاں پہ موجود نہیں ہے تو پھر یقیناً اس کو انگیج کرنا چاہیے. لیکن میری اطلاع یا میری انفارمیشن کے مطابق تو پی ٹی آئی وہاں پہ موجود بھی ہے اور وہاں پہ ماشاءاللہ انہوں نے بھرپور حصہ لیا ہے، تقاریر بھی کی ہیں، اپنی سجیشنز بھی دی ہیں اور ریزولوشن بھی پاس کیا ہے. لیکن جب آپ پی ٹی آئی کہتے ہیں، یہ مائنس عمران خان والی پی ٹی آئی ہے، آپ سمجھتے ہیں اس کی وہی وقت ہے، وہی طاقت ہے جو عمران خان والی پی ٹی آئی کی ہے؟ نہیں جی، پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت ہے. عمران خان صاحب اس کے جو ہے وہ سربراہ ہیں، اور وہ اگر کسی وجہ سے یا کسی مقدمے میں قید ہو کے جیل میں ہیں تو پی ٹی آئی تو ان کی جو ہے وہ ڈائریکشن یا ان کی جو ہے وہ ایڈوائز کے مطابق ہی جو ہے وہ سٹانس لیتی ہے. بلکہ وہ ہر بات کے متعلق کہتے ہیں کہ جی ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، جو بھی بات کریں گے وہ خان صاحب سے پوچھ کے کریں گے. تو یقیناً انہوں نے جو بھی وہاں پہ تجاویز دی ہیں، جو بھی انہوں نے بات کیا ہے، جو بھی انہوں نے سٹانس لیا ہے، تو وہ بالکل اسی سوچ یا ان کی ڈائریکشن کے مطابق ہوگا. رچرڈ گرنیل کے ساتھ جو ہے وہ آج ایک پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ایک ویڈیو جاری کی گئی ہے. رچرڈ گرنیل وہ جو امریکہ سے تعلق رکھنے والے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ایک بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. ماضی میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بھی جو ہے وہ کئی دفعہ ٹویٹس کر چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو. اب ایک دفعہ پھر وہ پچھلے 24 گھنٹے پہ منظر عام پر آئے ہیں اور انہوں نے دوبارہ یہ کہا ہے کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ سے بڑے قریبی ہیں عمران خان صاحب، بڑے اچھے دوست ہیں اور ان کی رہائی کے اوپر جو ہے وہ ضرور کارروائی ہوگی. تو امریکہ کی جانب سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے کوئی پریشر آنے والا ہے؟ نہیں تو چلو آ جائے پریشر، اگر آنا ہے تو اس پریشر کی کوئی اوقات نہیں ہوگی. اچھا، یہ فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ہونے ہیں اور پاکستان کی کورٹس نے کرنے ہیں. تو وہ اس وجہ سے رانا صاحب، کیونکہ ظاہری بات ہے بارڈر کے اوپر ٹینشن، اور اگر اس ایشو کو امریکہ نے اٹھا دیا
یا ڈونلڈ ٹرمپ نے اٹھا دیا تو کچھ مشکلات نہیں بڑھ جائیں گی؟ نہیں، کوئی مشکلات نہیں بڑھیں گی. اچھا پاکستان اس کے اوپر پوری طرح سے ڈٹرمنٹ ہے. اچھا ٹھیک. ماسوائے اس کی یہ خبروں اور میڈیا کے تبصروں کے علاوہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. آج اڈیالہ کے باہر رانا صاحب پھر ان کے رہنماؤں کو جو ہے وہ نہیں ملنے دیا گیا. صرف 2 بہنوں کو ملنے کی اجازت ملی, علیمہ خان صاحبہ کو اجازت نہیں ملی. یہ اب حکومت کی پالیسی بن چکی ہے کہ یہ ان افراد کو نہیں ملنے دینا عمران خان صاحب سے؟ نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ حکومت کی کسٹڈی میں نہیں ہے، وہ جوڈیشل کسٹڈی میں ہے. وہ ایک جو ہے وہ کنوکشن میں ہے. جی. اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ ان کی ملاقاتوں کو جو ہے وہ ارینج یا ڈیل کر رہا ہے. وہاں پہ انہوں نے پٹیشن بھی کی ہوئی ہے. وہاں پہ کوئی میرا خیال ہے سسٹم بنایا گیا ہے کہ جی اس طرح سے لسٹ جائے گی، اس طرح سے آئے گی. تو اس کے مطابق جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ چلایا جا رہا ہے. اگر اس میں کوئی یعنی اگر کوئی زیر زبر ہے تو وہ ان کو کورٹ میں جانے اور وہاں سے معاملات کو درست کروانے کی پوری آزادی ہے، وہ کروا سکتے ہیں. اس سارے معاملے کے اندر مجھے آپ کی گفتگو سے یہ تاثر ملا ہے کہ یہ جو بھی اس سارے ایشو کے اندر پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کچھ ڈیولپمنٹ اگر ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں بیٹھی ہے اسی سے انگیج کیا جائے گا. عمران خان صاحب سے اس معاملے کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی جائے گی, انہیں کسی قسم کے جو ہے وہ پلیٹ فارم نہیں دیا جائے گا. نہیں دیکھیں، عمران خان صاحب اگر اس بارے میں کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی پارٹی کے تھرو دے سکتے ہیں. یا اگر وہ اس بارے میں جو ہے وہ کسی سے ملاقات کر کے جو ہے وہ کوئی بات بتانا چاہتے ہیں، کوئی راز کی بات ہے، تو وہ اس بارے میں بھی اپنی پارٹی کے ذریعے سے گورنمنٹ کو آگاہ کر سکتے ہیں اور گورنمنٹ اس کے اوپر غور کر سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اب ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. آج بڑا اہم دن تھا اور بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اڈیالہ جیل کے باہر, اور آج خبر یہ موصول ہوئی ہے کہ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے علی امین گھنٹا پور صاحب کے حوالے سے کہ جناب عمران خان صاحب کو کوٹ کرتے ہوئے کہ جی وہ ان سے ملنے کے لیے نہیں جاتے, مائن اینڈ منرل کا جو بل ہے اسے منظور نہ کیا جائے. یہ عمران خان صاحب کی جانب سے جو ہے وہ ایک میسج آیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں بھی شرکت سے روک دیا گیا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے. یہ جو پیغام آیا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ذریعے, کیا پارٹی اب اس کو اسی طرح ہی منوان فالو کرے گی؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. یہ بالکل آج اہم دن تھا اور کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. میں بھی ابھی ہزارہ یونیورسٹی سے واپس پہنچا ہوں. وہاں بھی کشمیر والے اور ہندوستان والے معاملے پہ اسٹوڈنٹس کنونشن تھا رول آف لا پہ, اور اس کے بعد پھر ہمارے ایک کارکن کے بھائی شہید ہوئے علی زئی صاحب کے ہزارے میں, اس کی بھی فاتحہ تھی. پہنچا ہوں تو یہ دیکھا ہے کہ آج انہوں نے پھر ہائی ہینڈنس کی ہے, خاص کر ہمارے ایم این اے عامر ڈوگر صاحب کے ساتھ اور ذوالفقار صاحب جو ہمارے ایم این اے ہیں ان کے ساتھ پولیس نے بڑی زیادتی کی ہے. اسٹرانگلی اس کی مذمت کرتے ہیں. اور دوسرا جو مائنز اینڈ منرل کا جو معاملہ ہے وہ 20-22 دن پہلے کوئی پولیٹیکل کمیٹی میں ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں علی امین خان نے بریف کیا تھا ہم سب کو, اور یقین دہانی کی تھی کہ جب تک عمران خان صاحب کی منظوری نہیں ہوگی مائنز اینڈ منرل بل وہ پاس نہیں ہوگا, بلکہ پیش ہی نہیں کیا جائے گا. اور وہ میرے خیال میں فیصلہ تو پہلے ہو چکا ہے, لیکن آج خان صاحب کا بھی اس پہ ویو آیا ہے تو یہ معاملہ تو کلوز ہے. جہاں تک ایک دوسری بات آپ نے کی کہ علیمہ آپ نے بتایا ہے کہ علی امین خان جا کے ملے خان صاحب سے, تو کل ہماری پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اور اس ہفتے ایک اور بھی ہوئی تھی. تو ریسنٹ پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ میں سی ایم جو گھنٹا پور صاحب ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہے پولیٹیکل کمیٹی کو کہ وہ ملاقات کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ان کی ہو نہیں پا رہی. تو میرے خیال میں اب جو ان کو دوبارہ انفارمیشن پاس ہوئی ہوگی علیمہ آپا کے ذریعے تو وہ اس ہفتے ملاقات کی کوشش لازماً کریں گے. اور ایک بات آپ نے اور بھی اپنے سوال میں کی تھی کہ یہ جو احکامات خان صاحب کی طرف سے آئے ہیں تھرو ہز سسٹر, تو کیا ان باتوں کو مانا جائے گا؟ ظاہر ہے خان صاحب کی باتیں ہیں اور ان کی بہن بتا رہی ہیں تو بالکل اس پہ میرے خیال میں کوئی وجہ نہیں ہے کہ منوان اس پہ خان صاحب کے احکامات پہ عمل نہ ہو. ٹھیک, اس میں ایپیکس کمیٹی میں شرکت بھی جو ہے وہ منع کر دی گئی ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے شرکت نہیں کرنی. اس سے پہلے اتوار والے دن جو پاک بھارت کشیدگی ہے اس حوالے سے مختلف پارٹیوں کے جو ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کو بلایا گیا تھا
کہ ان کو بریفنگ دی جائے. ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اندر موجود تھے, وفاقی وزیر اطلاعات اس کے اندر موجود تھے, پاکستان تحریک انصاف نے اس میں بھی شرکت نہیں کی تھی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے موقع کے اوپر جب تمام سیاسی جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونے کی ضرورت ہے, اور اگر آپ اس میں نہیں شرکت کرتے تو آپ ایکچولی یو بینگ لیفٹ آؤٹ؟ دیکھیں, اس کو ڈیبیٹ کیا گیا تھا منصور صاحب. کچھ کی رائے یہ تھی کہ ہمیں شرکت کرنی چاہیے کیونکہ لیڈرشپ لیول کا نہیں تھا. اس میں نہ شہباز صاحب شامل ہو رہے تھے اور نہ بلاول صاحب اور نہ خان صاحب کو کوئی دعوت تھی اس میں, بلکہ وہ لوڈ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیڈرشپ کی بریفنگ تھی. پھر فیصلہ یہ کیا گیا کہ چونکہ صرف ایک وزیر کی بریفنگ ہے, کوئی اے پی سی نہیں ہے یا کوئی کانفرنس نہیں ہے, تو اس میں شرکت فی الحال نہیں کرتے. اور حکومت کا جو موقف ہے ہندوستان کے خلاف, وہ صرف حکومت کا نہیں ہے, ہر پاکستانی کا ہے. تو پاکستان کے دفاع کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں, اس میں کوئی حکومت اپوزیشن نہیں ہے. اور ایک اس میں نقطہ یہ بھی تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس جب ہو اس میں خان صاحب کو آپ بلائیے, خان صاحب کو دعوت دیجیے, وہ آ سکتے ہیں. ماضی میں ایسے ہوا ہے, لوگ جیل سے بھی آ کے میٹنگ کرتے ہیں. اگر اے پی سی کا مقصد یہ ہے کہ قومی یکجہتی سامنے آئے تو اس کے لیے عمران خان صاحب کی موجودگی جو ہے وہ ضروری ہے. اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ چونکہ کل جو گزرا ہوا کل ہے قومی اسمبلی کا اجلاس ویسے ہی شیڈیول تھا, تو پارٹی نے فیصلہ کیا کہ وہاں ان کے کوئی سینئر آدمی, ڈیفنس منسٹر صاحب یا کوئی شخص آ کے بریف کرے اور اس پہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہو. اس میں ظاہر فورم قومی اسمبلی ہی ہے اور وہاں اس پہ ڈیبیٹ ہوگی. ڈیبیٹ کل شروع ہو گئی, عمر ایوب صاحب نے سٹارٹ کیا اپوزیشن کی طرف سے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ حکومت ایک طرف قومی یکجہتی کی بات کرتی ہے, نیشنل یونٹی کی بات کرتی ہے کہ ایک ظاہر یکجہتی ہونا چاہیے. کل ہم نے قومی اسمبلی میں پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی تمام تر ریزرویشن, تشویش, خدشات ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو آج آپ نے دیکھا ہوا ہے, اس کے باوجود ہم نے اس بات کا اظہار کیا کہ پاکستان کے دفاع کی خاطر ہم سب ایک ہیں. ہندوستان بالکل یہ خیال میں نہ لائے کہ یہاں اپوزیشن یا حکومت کے کوئی معاملے ہیں, ہمارے ملک کے اپنے معاملے ہیں. پاکستان کے دفاع کے لیے ہم ایک ہیں. لیکن افسوس کہ ہماری یونٹی کی, نیشنل یونٹی کی اسپیچیں جو بھارت اور ہندوستان کے خلاف تھیں, جو مودی کے خلاف تھیں, میری اسپیچ کا بلیک آؤٹ کیا گیا, صاحبزادہ حامد رضا صاحب کی اسپیچ کا بلیک آؤٹ کیا گیا, اور بازئی صاحب کا جو بلوچستان سے جن کا تعلق ہے, جن نے برملا کہا, بازئی بلوچستان کے ایم این اے ہیں, برملا کہا کہ ہمارے صوبے میں جو دہشت گردی ہوتی ہے بھارت کرتا ہے. ایک طرف آپ کو ایسے لوگ نہیں ملتے جو نیشنل یونٹی کی بات کرتے ہیں, اور جب وہ کرتے ہیں پھر آپ اس کو بلیک آؤٹ کرتے ہیں. تو مجھے حکومت کی اس پالیسی کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک طرف یونٹی کی بات کرتے ہیں پھر ہماری سپیچز کا بلیک آؤٹ, اور آج جس طرح ڈیالہ کے بعد ہمارے ایم این اے عامر ڈوگر صاحب اور ذوالفقار صاحب کے ساتھ اور باقی جو وہاں گئے تھے ان کے ساتھ جو ہوا ہے, قابل افسوس اور قابل مذمت ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جو ان کے مختلف رہنما انڈین ٹیلی ویژنز کے اوپر جا کے موجودہ حکومت کے حوالے سے یا آپ کے پرائم منسٹر کے حوالے سے جو کامنٹری کرتے رہے ہیں, میں وہ گفتگو چلا بھی نہیں سکتا کیونکہ ظاہری بات ہے پاکستانی ٹیلی ویژنز پہ اس طرح کی گندگی نہیں چلائی جا سکتی. اس کو بھی کنڈیم کریں گے آپ؟ دیکھیں, جو کوئی غیر ذمہ دار بات کرتا ہے ہندوستانی چینل پہ تو ویسے ہی آسانی سے جانا نہیں چاہیے. میں تو کچھ 6, 7, 8 سال ہو گئے جانا ہی چھوڑ دیا ہے انڈین چینل پہ, کیونکہ وہ اپنی بات کر کے ہمارا نیریٹو یا تو بیپ کر دیتے ہیں یا ہماری بات ہی نہیں چلاتے. تو میں نہیں سمجھتا ہمارا کوئی ذمہ دار آفس بیئرر بیرسٹر گوہر, سلمان راجہ صاحب, عمر ایوب صاحب, شبلی فراز صاحب, میں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہاں گیا ہو. اگر کوئی سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ ٹیئر کا کوئی لیڈر گیا ہے مجھے نہیں پتا, لیکن اگر غلط بات کی ہے ہندوستان کے چینل پہ بیٹھ کے ہم نے آپس کی لڑائیاں وہاں نہیں لڑنی, وہ ہم پاکستان میں روز لڑتے ہیں. وہاں جا کے ہم نے صرف ہندوستان کے خلاف بات کرنی ہے. اگر ہندوستانی چینل پہ بیٹھ کے کوئی شخص پاکستان کے سیاسی مسائل وہاں ڈسکس کرتا ہے, بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے. میں نہیں سمجھتا اس کے قوم کی کوئی خدمت ہو سکتی ہے. وہاں جا کے آپ صرف ایک بات کریں, مودی کو اس کا چہرہ دکھائیں اور اس کی ظلم کی بات کریں, جو فالس فلیگ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. باقی ملک کے اندر ہم روز ہماری یہ ڈیبیٹ چلتی ہے. میں اس بات کا حامی نہیں ہوں کہ ہندوستانی چینل پہ جا کے آپس کی لڑائیاں اور آپس کی چیزیں وہاں ڈسکس کی جائیں. علی صاحب, یہ تاثر جو ہے وہ آپ کی سپیچز کے آپ نے بات کی کہ آپ کی سپیچز بلیک آؤٹ کی گئی, بالکل نہیں ہونی چاہیے, کسی بھی پارلیمنٹیرین کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک تاثر آپ کی جماعت کی جانب سے بار بار یہ جا رہا ہے. میں ابھی ریسنٹلی ایک انڈین ٹاک شو میں دیکھ رہا تھا اور اس کے اندر ایک جو کامنٹیٹر وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے, اس نے پاکستان تحریک انصاف کے آپ لوگوں کے حوالے سے ایک بڑی حیران کن بات کی. اس نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو یہ کہوں گا کہ جب بھارتی فوج پاکستان کے اوپر حملہ کرے تو آپ نے اندر سے پاکستانی فوج کے خلاف اٹھ کھڑے ہونا ہے اور آپ نے بغاوت کر دینی ہے. یہ ایک انڈین کامنٹیٹر ایک انڈین چینل پہ بیٹھ کے آپ کی جماعت کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے. دس از دا امیج دیٹ یور پارٹی از ایکچولی گیون آؤٹ, اور انڈین کامنٹیٹرز اس کو اس طرح پرسیو کر رہے ہیں. نہیں, دیکھیں, ہندوستان کی باتیں آپ ہمیں کیوں بتاتے ہیں, آپ اس کو خود جواب دیں. میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں کہتا کہ میرا بھائی منصور ہے یا کوئی بھی شخص پاکستانی ہے وہ ایسی بات کر ہی نہیں سکتا, اور میں آپ کی جگہ جواب دیتا. ہمیں ایک دوسرے پہ اعتماد کیوں نہیں ہے؟
آپ اس جماعت کے بارے میں بات کر رہے ہیں منصور صاحب، مت بھولیے جس کے لیڈر نے ہندوستان کو باقاعدہ جواب دیا اور کر کے دکھایا کہ ہم جواب صرف دیں گے نہیں، ہم جواب دینے کا سوچیں گے نہیں، جواب دیں گے، اور کر کے دکھایا۔ اور میں سمجھتا ہوں جتنا برملا عمران خان صاحب نے مودی کو ہٹلر سے تشبیہ دی ہے اور اس کی جو سوچ ہے اس کو نازیم سے اس کو تشبیہ دی، جو ہندتوا کی سوچ ہے، آج میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں، آج شہباز شریف صاحب کی وہ تندہی نہیں ہے۔ لیکن میں پھر بھی یہ بات نہیں کرتا، ہم سب محب وطن ہیں، میں دوبارہ یہ بات کرتا ہوں، آپس کی جنگ ہم ادھر لڑیں گے، وہ ہمارا کام ہے، سیاست میں آپ اپوزیشن حکومت ہوتی ہے، لیکن ہندوستان کے خلاف کسی کی ضرورت ہے میں یہ بات کرے، جس نے یہ بات کی ہے میں شخص پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے کروڑوں ووٹر سپورٹر اس شخص کی بات پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ پاکستان کی دفاع صرف فوج کا نہیں، ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے اگر وہ محب وطن ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں الحمدللہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں سیاسی اختلاف رکھتی ہیں، لیکن پاکستان کے دفاع میں سب میں اتفاق ہے انشاءاللہ۔ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ظاہری بات ہے اس وقت جو سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر وہ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا میں آپ کی جانب سے یہ پیغام لے کے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کی قیادت کو جو ہے وہ پوری طرح اس کے اوپر اعتماد کرتی ہے، ان کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیں یہ بات جو آپ کر رہے ہیں نا، دیکھیں اس کو لوگ بہت مختلف طریقوں سے پرسیو کریں گے، میں کلیئر کٹ آپ کو بات کروں۔ پاکستان پہ خدا نخواستہ جب بھی حملہ ہوگا، پاکستان کی کوئی بھی سیاسی جماعت ہوگی وہ اپنی فوج اور اس وقت کے آرمی چیف کو سپورٹ کرے گی اس کے پیشہ ورانہ امور میں۔ پاکستان کے دفاع کے لیے کوئی بھی آرمی چیف ہو، کوئی بھی ایئر چیف ہو، کوئی بھی نیول چیف ہو، وہ پاکستان کو اور پاکستان کے اداروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے، ہم شخصیات کی بات نہیں کرتے، ہم اپنے ملک کے دفاع کے لیے سب مضبوط کھڑے ہیں۔ باقی جو پاکستان کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا سیاسی رول ہے اس کے ہم کل بھی مخالف تھے، آج بھی مخالف ہیں اور آنے والے کل میں بھی مخالف ہوں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آئین کے مطابق چلائیں، سیاستدان اپنا کام کریں اور ادارے اپنا کام کریں۔ آپ کی پارٹی کے کارکن ہے سنم جاوید، ریسنٹلی آپ نے اس کی ٹویٹس دیکھی تھی جو اس نے افواج کے حوالے سے کی تھی؟ دیکھیں منصور صاحب، آپ نے سنم جاوید بی بی کی بات کی، اس وقت پاکستان کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے۔ میں نہیں کہتا، میں کسی غلط بیان کو ڈیفینڈ نہیں کرتا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وقت کسی کو گرفتار کرنے کا، خاص کر خواتین کو، اس طرح کی چیزیں کا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ دونوں طرف ہمیں ذرا سپیس دینی ہے۔ ایک طرف آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ ملک کو اکٹھا کرنے والا لیڈر 650 دنوں سے جیل میں ہے، جیل کے اندر سے، اڈیالہ کے اندر سے وہ مودی کو چیلنج کر رہا ہے، لیکن سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب خاموش ہیں۔ شہباز شریف صاحب اس طرح لیڈ ہی نہیں کر رہے۔ کل جب ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی ہندوستان کے خلاف، کیا شہباز شریف صاحب کو اوپن نہیں کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہاں بلاول صاحب کو نہیں آنا چاہیے تھا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اس وجہ سے اجلاس چھوڑ کے چلے گئے کہ آپ کی تو سیریسنس ہی نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنا چاہیے۔ کوئی خاتون نے کوئی بات کر دی، یار پاکستان چیزوں سے بہت بڑا ہے، تھوڑا دل بڑا کریں۔ اگر آپ کو اتفاقی رائے چاہیے تو سب سے بڑی جماعت کو ساتھ لینا ہوگا، اس کے لیڈر کو آپ کو انگیج کرنا ہوگا۔ جو آپ اڈیالہ میں کر رہے ہیں باہر، یہ نہ کریں، اس طرح سے آپ کوئی اتفاقی رائے پیدا نہیں کر سکتے۔ علی محمد خان صاحب، آپ نے قومی یکجہتی کی چونکہ بات کی، عطا اللہ تارڑ صاحب نے آج قومی اسمبلی کے اندر جو کچھ کہا ہے میرا خیال میں وہ سننے لائق ہے، اس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ حکومت کی سوچ عمران خان صاحب کے حوالے سے یا آپ کی جماعت کے حوالے سے کیا ہے۔ مجھے جو پوچھے گا میں اسے کہوں گا کہ عمران خان بھی اتنا اچھا ہے جتنی ہماری لیڈرشپ اچھی ہے، کیونکہ آج بات پاکستان کی ہے، آپس میں لڑنے کے لیے بہت ٹائم ہے، مہینے بعد لڑ دیں گے، 2 مہینے بعد لڑ دیں گے، تو میرا گریبان پکڑ لینا، میں تمہارا گریبان پکڑ لوں گا۔ یہ طارڑ صاحب کی گفتگو سنی آپ نے علی صاحب؟ یہ تو بڑی پازیٹیو گفتگو ہے آپ کے لیے۔ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کب سیاسی اختلاف کی حد ختم ہوتی ہے۔ جہاں سیاسی اختلاف کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے پاکستان کی دفاع کی حد شروع ہوتی، وہاں جا کے ہمیں کوئی نون پی ٹی آئی کی بات کریں گے ملک کا نقصان ہوگا۔ میں اس لیے یہ بات میں کیوں کرتا ہوں، میں ہمیشہ نیشنل ایشوز پہ نیشنل بات کی ہے، میں کبھی اس پہ سیاسی بات نہیں کرتا۔ میں عمران خان صاحب کی بات کیوں کر رہا ہوں؟ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو نیشنل یونٹی دکھانی ہے۔ دشمن کو اگر آپ نے یہ یہاں سے پکچرز آپ کی آپٹکس چلی جاتی ہیں کہ آپس میں تو بہت اختلاف ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اختلاف ہے، لیکن پاکستان کے دفاع کے لیے شہباز شریف صاحب اور عمران خان صاحب یا زرداری صاحب یا ایون آرمی چیف اگر اس میٹنگ میں ہوں تو سارے پاکستان کے دفاع کے لیے میٹنگ پہ بیٹھ گئے۔ کیا آرمی پبلک اسکول کے واقعے کے بعد عمران خان بیٹھے نہیں تھے؟ تو آپ ای پی سی بلائیں، عمران خان کو دعوت دیں، اگر وہ نہیں آتے تو پھر ہم سے سوال ہوگا نا۔ علی صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ ابھی پروگرام میں موجود تھے، تو میں نے ان سے اسپیسیفکلی یہ سوال کیا کہ کیا یہ حکومتی فیصلہ ہو چکا ہے، پالیسی بن چکی ہے کہ کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر عمران خان صاحب کو ذاتی طور پہ نہیں بلایا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ان کی جماعت سینٹ کے اندر موجود ہے، قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے، ان کی مرضی سے بولتی ہے، مرضی سے سب کچھ کرتی ہے، تو ان کی رائے تو آ جاتی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟
دیکھیں رائے تو ظاہر آ جاتی ہے، عمران خان صاحب کی جماعت جو ہے وہ ان کی اجازت سے ہی ہم قومی اسمبلی یا سینٹ میں جو ہے وہ بات کی جاتی ہے، مین پالیسی تو ان کی ہوتی ہے، ظاہر ہے پھر الفاظ ہمارے ہوتے ہیں، جی لیکن ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ قومی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں۔ ملک کے دفاع کے لیے تو کوئی میٹنگ آپ نہ کریں، اجلاس بھی نہ ہو، لیکن اگر حملہ ہوگا کچھ ہوگا ہم سب اکٹھے ہوں گے، ہم ٹھیک سب مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ ہوتا ہے آپٹکس کی گیم ہے، یہ آپ انٹرنیشنل پالیٹکس اسی طرح چلتی ہے۔ اگر آپ یہاں سے آپٹکس وہاں بھیجیں گے کہ ہم گتھم گتھا ہیں، جس طرح آج اڈیالہ کے گئے کہ اچھے آپٹکس ہیں، لیکن اگر آپ کے آپٹکس یہ جاتے ہیں کہ اتنے سخت اختلاف کے باوجود عمران خان صاحب کو بلا لیا گیا اور عمران خان صاحب آ گئے پی سی میں اور سارے بیٹھے ہوئے ہیں، ویسے ان کی راتوں کی نیند اڑ جائیں گی، عمران خان سے ویسے ان کی جان جاتی ہے۔ ٹھیک، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب۔ پاکستان تحریک انصاف کے ناظرین سینئر رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو آن بورڈ لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، ان کو بلانا چاہیے آل پارٹیز کانفرنس کے اندر۔ سابق سفارتکار منیر اکرم صاحب امریکہ سے ہمیں جوائن کریں گے ایک بریک کے بعد، ان سے پوچھتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس، اس کے اندر بند کمرہ اجلاس منعقد کیا گیا، کیا ایکسپیکٹ کر سکتا ہے پاکستان؟ کیا اقوام متحدہ اس سارے معاملے کو ختم کرنے میں، کشیدگی کو کم کرنے میں کوئی رول ادا کر سکتا ہے؟ ایک بریک کے بعد بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے مزید بات کریں گے۔ سابق سفارتکار منیر اکرم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ امریکہ سے جوائن کر رہے ہیں۔ منیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ منیر صاحب اس وقت سب سے اہم جو ایک فوکس ہے اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس ہے، پاکستان اس کا غیر مستقل ایک ممبر ہے اور اس سلسلے میں ایک بند کمرہ اجلاس بھی منعقد ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں پاکستان کی پوزیشن جو ہے اس پلیٹ فارم پہ کیسی ہے اب تک؟ یہ میرے خیال میں ہمیں یہ اچھا موقع ملا کہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ اور جو آج کل کے جو واقعات ہیں، جو ہندوستان کا برتاؤ ہے، جو ہندوستان کی وائلیشن آف دی انڈس واٹرز ٹریٹی ہے، جس قسم کی انہوں نے ایلیگیشنز وداؤٹ پروف آگے لے آئے ہیں، اور جو امکان ہے ہندوستان کی تھریٹس کا، وہ سب ہم نے پیش کرنے کا ایک اچھا موقع ہمیں ملا ہے دنیا کو بتانے کے لیے اور دنیا کی جو رسپانسز ہیں وہ لینے کے لیے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ سٹیپ تھا، جی، اور پر ہم نے یہ کیمپین جاری رکھنا پڑے گا اس کو in order to sustain the pressure on India۔ منیر صاحب ٹریڈیشنلی اگر ہم صرف سپر پاورز کی بات کی جائے اینڈ اسپیسیفکلی اگر ابھی ہم پہلے امریکہ اور رشیا کی بات کریں، مجھے انڈیا سے جو میں نے ان کا کم از کم میڈیا مانیٹر کیا ہے، دے ڈونٹ سیم ٹو بی ویری ہیپی۔ جو سپورٹ وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کم از کم ان جگہوں سے، ویسی سپورٹ نہیں آئی ہے۔ ٹیررزم کی مذمت ضرور آئی ہے، لیکن پاکستان اسپیسیفک نام لے کے جو ہے کوئی سچ بڑا بیان نہیں آیا ان دو ملکوں سے۔ جی دیکھیں، یہ پہلی چیز تو ہم نے اجلاس بلایا سلامتی کونسل کا، وہ ایک اہم سٹیپ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 4-5 سال کے بعد ہم نے بلایا، تو یہ ایک اہم پہلو ہے جس پہ ہندوستان آبویسلی ناراض ہوگا، کیونکہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ پھر سلامتی کونسل میں ریز کیا، تو دیٹس اے امپورٹنٹ اسٹیپ۔ ٹھیک، دوسری چیز، جو جس طرح سے انہوں نے ایلیگیشنز لگائی ہیں وداؤٹ پروف، اس کو بھی کوئی لوگ سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جس طرح ہم نے جو کہا ہے کہ جی امپارشل انویسٹیگیشن کریں آپ، دیٹ از اے ریزنیبل پوزیشن، اور اس کی مخالفت کرنا بڑا مشکل ہے۔ تیسری چیز کہ ہندوستان نے جس قسم کی ایکشنز لی ہیں، یعنی انڈس واٹرز ٹریٹی کی ابینس کی بات ہے، وہ اللیگل ہے، اور آبویسلی وائلیشن آف انٹرنیشنل لا ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے کہ جی انہوں نے جس قسم کی ابھی تھریٹس دی ہیں پاکستان کے خلاف کہ ہم یہ ایکشن لیں گے، وہ ایکشن لیں گے، اس کے امکان بہت اہم ہیں، بہت گریو اس کے امکان ہو سکتے ہیں۔ تو پوری دنیا کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہندوستان کی ایکشنز کے وجہ سے خطے میں بہت ایک ڈینجر ہے which has to be addressed. So I think our case is very strong، اور ہم نے پیش کیا ہے،
اور اس کو ہم نے مکمل رکھنا ہے، اور جو پریشر ہندوستان کے اوپر وہ ہم نے سسٹین رکھنا ہے۔ منیر صاحب، اگر میں اس کو ایک پریکٹیکل اینگل سے اگر اس ساری چیز کو دیکھوں، ظاہری بات ہے اس وقت جو ایک اوور کانفیڈنس ہے بھارت کے اندر وہ اپنی اکنامک مائٹ کا ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم لوگ معاشی طور پہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں، امریکہ کے سٹیکس جو ہیں وہ ہمارے ملک کے اندر ہیں، اور آج ہی انہوں نے برطانیہ کے ساتھ بھی جو ہے ایک فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو ہے وہ بھی سائن کیا ہے۔ چائنا کے حوالے سے جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے لیے اگر کوئی یہاں پہ باڈی گارڈ کا کردار ادا کر سکتا ہے اس خطے کے اندر تو وہ شاید انڈیا ہی ہوگا۔ یہ جو ایک کانفیڈنس ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیاد کے اوپر اس نے اپنے آپ کو جو ہے سسپینڈ کروایا ہے انڈس واٹر ٹریٹی سے؟ جی، میرے خیال میں وہ ہندوستان میں ایک جسے انگریزی میں کہتے ہیں ہوبرس، وہ ایک پیدا ہو گیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بڑی طاقت سمجھنے لگے ہیں، اور انہوں نے دیکھا ہے کہ جی یوکرین میں ایک بڑی طاقت نے ایک انویژن کر لی ہے، انہوں نے دیکھا ہے کہ اسرائیل نے غازہ میں جو تباہی مچائی ہے اور وہاں سلامتی کونسل کچھ نہیں کر سکی، تو اس سے ان کو شاید یہ اندازہ تھا کہ ہم کچھ کریں گے یونیلیٹرلی تو اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ ٹھیک، پر پاکستان ایک مختلف ملک ہے، اور پاکستان یوکرین نہیں ہے، نہ غازہ ہے۔ ٹھیک، پاکستان ایک طاقت ہے جس میں کنونشنل کیپیبلٹیز ہیں، نان کنونشنل کیپیبلٹیز ہیں، اور ہمارے پاس قوت ہے کہ ایک کوئی اگریشن ہو تو اس کا ہم جواب دے سکتے ہیں۔ جی، اور ہندوستان کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستان اگر انہوں نے کوئی حرکت کی اس کا پاکستان جواب دے گا، اور اس کے امکان بہت اہم ہو سکتے ہیں۔ منیر صاحب، ایران کے وزیر خارجہ نے پاکستان لینڈ کیا، اب کل وہ غالباً بھارت جو ہے وہاں پہ بھی ایک اہم ملاقاتیں وہاں پہ کریں گے، تو انٹرنیشنل میڈیشن کی اگر یہاں پہ بات ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تھرڈ پاور اس معاملے کو ریزالو کرنے کے لیے کوئی کردار ادا کر بھی سکتی ہے، یا ہمیں ایسی کوئی امید نہیں لگانی چاہیے؟ جی، میرے خیال میں ہم نے بہت ریئلسٹکلی اسیس کرنا چاہیے۔ یہ ویلکم ہم نے کرنا چاہیے کہ کوئی بھی ملک، ہم دوستانہ ملک کہے کہ ہم میڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، تو ہم نے اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ ٹھیک، میرے ذہن میں میڈیشن میں بی سکسیسفل ٹو دی ایکسٹینٹ کہ جو ٹینشنز ہیں ان کو کم کیا جائے، کوئی کانفلکٹ کو اوائڈ کیا جائے، وہاں تک میرے خیال میں میڈیشن شاید سکسیسفل ہو سکتی ہے، چاہے ایران کی ہو، سعودی عرب کی ہو، یا دوسری سیکرٹری جنرل یو این کی ہو۔ پر جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہے کشمیر کا جو ڈسپیوٹ ہے، اس کے اوپر میڈیشن کرنا کیونکہ ہندوستان نہیں مانتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی بڑی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا میڈیٹری ایفرٹس کے لیے۔ منیر صاحب، اس ساری چیز کے اندر ظاہری بات ہے تمام تر نظریں ایک ہی پوائنٹ کے اوپر ہیں، جو ایک زیادہ پریشانی کا جو ایک پوائنٹ ہے وہ ہے کہ جناب اگر پانی بند کر دیا جاتا ہے، جو کہ obviously ابھی اتنی آسانی سے تو نہیں ہو سکتا، لیکن انڈیا نے کم از کم اس آپشن کو کھول دیا ہے، آگے ڈاؤن دا ایئرز جا کے اگر یہ ایکچولی ہوتا ہے، the day we get to know کہ جی انڈیا نے یہ کر دیا ہے، what is the next step جو پاکستان لے سکتا ہے؟ یہ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا کی کیپیسٹی کیا ہے پانی روکنے کے لیے۔ اوکے، وہ اب تک کیپیسٹی نہیں ہے۔ اس کا میرے خیال میں ان کا ارادہ یہ ہے کہ جو انڈس واٹرز ٹریٹی ہے اس کو ری نیگوشیٹ کیا جائے، اور اس کو ان کی طرف زیادہ فائدہ مند بنایا جائے۔ جی ہاں، یہ ان کا میرے خیال میں آبجیکٹیو ہے۔ تو انڈس واٹرز ٹریٹی میں نیگوسیشن ہو سکتی ہے، ہم نے برقرار جو جوائنٹ کمیشن بنایا ہوا ہے اسی لیے ہے کہ جو بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو اس پہ ٹاکس ہو سکتی ہیں، تو وی شوڈ ایکسیپٹ ٹاکس، بٹ یونیلیٹرل ایکشن انہوں نے لیا ہمارے پانی بند کرنے کے لیے، تو دیٹ ول بی اے کرٹیکل اینڈ ایگزسٹینشیل تھریٹ ٹو پاکستان۔
ٹھیک. پھر ہم نے جیسے کہا ہے کہ اٹ ول بی این ایکٹ آف وار، تو پھر ایکٹ آف وار جب ہوگا تو پھر ایوری آپشن از اوپن. منیر صاحب، اگر آپ نے کوئی 2 یا 3 ٹپس دینی ہو پاکستان کے فورن آفس کو اس وقت کہ واٹ شوڈ دے ڈو ان دا نیکسٹ 1 month، تو آپ کی طرف سے کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ؟ یہ میرے خیال میں پہلی چیز تو ہم نے جو ہمارا کیس ہے اس کو سسٹین رکھنا ہے پوری دنیا میں. ایوری ڈے وی مسٹ اپرائز ایوری بڈی کہ ڈیولپمنٹس کیا ہوتی ہیں، جو امکان ہو سکتے ہیں کانفلکٹ کے وہ بتانا چاہیے. ٹھیک. اور تیسرا، ہم نے ریپیٹڈلی انڈر لائن کرنا چاہیے کہ جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اس قسم کے واقع ہوں گے اور اس قسم کے حالات پیش آئیں گے سامنے اور کانفلکٹ کا امکان ہوگا. تو اس لیے یہ پورے ہندوستان، پاکستان، پورے خطے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے حق میں ہے کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے اور ایک انٹرنیشنل کمبائنڈ ایفرٹ ہو اس مسئلے کو پیسفلی حل کیا جائے. منیر صاحب، ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے مزید 36 رافیل طیارے جو ہیں اس کا آرڈر کیا ہے. آج ایک اور خبر آئی کہ روس کو جو ہے وہ تقریباً 60 سے زائد میزائلز کا جو ہے وہ بھی آرڈر دیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر ایک نئی آرمز ریس جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے؟ جی، آرمز ریس تو پہلے شروع ہو گئی تھی، اور ہندوستان از دا لارجسٹ امپورٹر آف آرمز ان دا ورلڈ. تو انہوں نے یہ تو بہت پہلے سے شروع کی ہے اور ہم نے جو اس کا جواب ہے اس کے لیے بھی ہم نے تیاری کی ہے. تو ایسے آئی تھنک وی ول ٹرائی اینڈ مینٹین فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس، جس کو ہم کہتے ہیں فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس. جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا جواب بھی ہوتا ہے. تو ہم نے یہی دیکھنا کہ کس طرح کی وہ ایکوزیشنز کرتی ہیں، کیا ان کی کیپیبلٹیز ہیں اور اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے. تو ہماری فوج، ہمارے جو ادارے ہیں وہ سب اس کے اوپر کوگنیسنٹ ہیں، اینڈ وی ول ٹرائی ٹو کیپ اسٹیپ اینڈ مینٹین what we call full spectrum deterrence against India. سابق سفارتکار منیر اکرم صاحب، بہت بہت شکریہ گفتگو کرنے کے لیے. آپ نے منیر اکرم صاحب کی ناظرین گفتگو سنی. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.